मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आज मैं मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से एक बहुत ही दिलचस्प केस लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं अपने केस का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई कहानी आपसे मिस हो जाए। आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का। थाना देहात का था और मुझे उसका चार्ज लिए अभी 7 महीने पूरे नहीं हुए थे। ये इलाका डकैती और राहज़नी की वारदातों में मशहूर था। इस इलाके के राहज़न और डकैत कत्ल ज्यादा किया करते थे। अगर किसी ने मज़ाहमत की तो वो कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा इस इलाके के मुसलमान देहाती एक दूसरे को कत्ल कर देना मामूली सी बात समझते थे, लेकिन आमने सामने लड़ाई से गुरेज करते थे। वो ऐसे तरीके से कत्ल करते थे जिससे पुलिस का काम बहुत मुश्किल हो जाता था। थानेदार जो खाने पीने के आदी थे वो जेबें गर्म कर लिया करते थे। अंग्रेजों के ज़माने में रिश्वत लेना दिल गुर्दे का काम था, लेकिन ऐसी वारदात में जिसका मुजरिम सुराग ही ना छोड़े, थानेदार के लिए मुजरिम से सौदा करके वारदात को अदम पता करार देना या ज्यादा आदमियों को शामिल तफ्तीश करके उनसे पैसे लेकर छोड़ देना आसान होता था। ऐसे ही कत्ल की एक वारदात की इतला मेरे पास भी आ गई। तकरीबन 35 साल की उम्र के एक आदमी की लाश गांव से तकरीबन निस्फ मील दूर एक कम गहरे और खासे चौड़े खड्ड में पाई गई। सूरज तुलू होने वाला था जब रिपोर्ट थाने में आई। रिपोर्ट लाने वालों में एक तो नंबरदार था जो हिंदू राजपूत था। उसके साथ चौकीदार के अलावा मकतूल की बीवी उसका बेटा था जिसकी उम्र 13-14 साल थी। माँ बेटा आम किस्म के देहाती थे और निहायत मामूली से किसान लगते थे। उनके साथ उन्हीं के गांव का एक आदमी था जिसने सबसे पहले लाश को देखा था। उसने बताया कि वो अलील सुबह उधर गया तो उसने खड्ड में लाश देखी। उसे 2 गीदड़ खा रहे थे। पेट फटकर खाली हो चुका था। चेहरा, बाजू और टांगे बिल्कुल सही थी। उसने मकतूल को पहचान लिया। वो उसी के गांव का रहने वाला था। उस आदमी में कुछ अकल थी। वो जानता था कि पुलिस मौका वारदात पर जाकर खुरे देखा करती है। उसने खुरे पहचानने की कोशिश की। उसने 2 खुरे देखे। एक तो जूती का खुरा था जो उसके ख्याल के मुताबिक मकतूल का था, और एक खुरा नंगे पांव का था जो 14-15 साल के लड़के का हो सकता था या किसी औरत का। उसने खेतों में अपने गांव के 2-3 आदमियों को देखा। उसने उन्हें बुलाया और कहा कि वो खड्ड के अंदर और इर्द गिर्द किसी को ना आने दें ताकि खुरे ना मिट जाएं। उसने एक रस्सी देखी जो लाश के करीब पड़ी थी। वो दौड़ता हुआ नंबरदार के पास गया। फिर मकतूल की बीवी को बताया कि उसका खामिद कत्ल हो गया है। सारे गांव में खबर फैल गई और हर कोई लाश को देखने के लिए दौड़ पड़ा। मैं अपनी घोड़ी पर मौका वारदात पर पहुंचा। थाने के जिन आदमियों को मेरे साथ आना था वो मेरे पीछे आ गए। मैं कह आया था कि खोजी को साथ लेते हैं। उस इलाके के खोजी अपने काम के माहिर थे। मैंने खड्ड के ऊपर लोगों की भीड़ लगी देखी। मुझे देखकर सब इधर उधर भाग गए। मैं खड्ड में से एहतियात से गया कि कोई खुरा मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। वहां खुरा पहचानना आसान नहीं था क्योंकि पाँव के गड़मड़ निशान थे जो साफ बताते थे कि यहाँ कातिल और मकतूल में धींगा मुश्ती हुई है। मैंने मकतूल की गर्दन देखी। रस्सी का निशान बिल्कुल साफ था। उस निशान से पता चलता था कि तकरीबन 1 गज लंबी रस्सी जो लाश के पास पड़ी है, मकतूल को उससे मारा गया है। गीदड़ों वगैरह ने लाश का पेट चाक करके जिगर, तिली और फेफड़ों का कुछ हिस्सा खा लिया था। पेट का बहुत सा हिस्सा भी खाया हुआ था। चेहरा ठीक था। मकतूल के पाँव में जूती और कमर में चादर थी। मकतूल मुसलमान था। खोजी आ गया। वो 60 बरस के दरमियान की उम्र का बड़ा ही तजुर्बेकार खोजी था। उसने खड्ड में उतरकर लाश के इर्द गिर्द और फिर सारे खड्ड में घूम फिर कर देखा। जिस आदमी ने सबसे पहले लाश देखी थी उसने 2 खुरे देखे थे। वो अभी महफूज थे क्योंकि तमाशाइयों में से खड्ड में किसी को जाने नहीं दिया गया था। उसने खोजी को वो खुरे दिखाए। खोजी ने लाश की जूती का तलवा देखा और कहने लगा कि ये मकतूल का खुरा है। दूसरा खुरा जो नंगे पांव का था वह उसने पूरे एतमाद से कहा कि औरत का है और औरत जवान है। खोजियों की आपको दिलचस्प और अजीब बात बताता हूँ। ये उन लोगों का खानदानी फन होता है। बूढ़े और तजुर्बाकार खोजी नंगे पांव का खुरा देखकर उम्र भी बता दिया करते थे। आप सुनकर हैरान होंगे कि किसी औरत के पांव के निशान जमीन पर देखकर बता देते थे कि औरत के पेट में बच्चा है। चोरों के खुरे देखकर बता देते थे कि माल इस शख्स ने उठा रखा है। ये बड़ा ही कारामद और मुश्किल फन है जो पाकिस्तान में पुस्त पनाही न मिलने की वजह से मरता जा रहा है। ये बूढ़ा खोजी खड्ड से निकल गया। एक तरफ से खड्ड खुला था। खोजी उधर से गया तो उसे उस औरत के 2 तरह के खुरे नजर आए, एक आने और दूसरा जाने का। मकतूल का खुरा ना मिला। वो शायद दूसरी तरफ से खड्ड में उतरा होगा। उधर खुरा ढूंढना नामुमकिन हो गया था। वहां तमाशाइयों ने मट्टी ऊपर नीचे कर दी थी। खोजी और आगे गया। उसे कहीं कहीं औरत के जाने के खुरे नजर आए, लेकिन उधर से आने वाले तमाशाइयों ने खुरे मिटा दिए थे। उससे आगे जमीन ऐसी थी जो खुरों को महफूज रखने के काबिल नहीं थी। खोजी ने जो खुरे देखे उनमें से ये सुराग साफ था कि औरत खड्ड से निकली और फलां सिमत चली गई। सिर्फ एक खुरा ऐसा मिला जिससे ये पता चला कि औरत आई भी इधर से ही थी। मैंने खोजी से कहा कि किसी और आदमी का खुरा भी होना चाहिए। मैंने अपने ख्याल के तहत ये बात कही थी। वो फिर जमीन से भेद लेने में लग गया।
کھڈ خاصا چوڑا تھا، وہاں کی زمین ایک بار پھر غور سے دیکھی۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگا کہ مقتول اور ایک عورت کے سوا کھڈ میں اور کوئی نہیں آیا۔ میں ابھی اس کی رائے سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کھڈ کے اندر قاتل و مقتول میں دھینگا مچھتی ہوئی تھی جس کا کھرا الگ کرنا مشکل تھا۔ کھڈ میں گیدڑ، بھیڑیے اور شاید اود بلاؤ بھی آئے تھے۔ یہ آپس میں لڑتے رہے اور کھرے مٹ گئے۔ مقتول اور عورت کے کھرے اتفاق سے محفوظ تھے، لیکن یہ اعتماد سے کہنا کہ یہاں تیسرا آدمی نہیں تھا میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ جب کھوجی نے مجھے کہا کہ اب کھڈ میں اس کا کوئی کام نہیں رہا تو میں نے نمبردار سے کہا کہ چارپائی نیچے لے جائے اور کچھ آدمی ساتھ لے کر لاش چارپائی پر رکھوائے۔ چارپائی پہلے ہی آئی ہوئی تھی۔ 4 آدمیوں نے لاش چارپائی پر ڈالی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی۔ اسے 8 میل دور ایک قصبے کے اسپتال میں جانا تھا۔ مجھے رپورٹ دن کے پہلے پہر مل سکتی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ قتل کے لیے رسی استعمال کی گئی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ قتل رات کو ہوا ہے۔ اگر دن کو ہوتا تو کوئی نہ کوئی لاش دیکھ لیتا۔ قتل رات کو ہوا اور درندے لاش کو کھاتے رہے۔ پوسٹ مارٹم سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ موت اندازاً کتنی دیر پہلے واقع ہوئی۔ مجھے واردات کا وقت معلوم کرنا تھا۔ میں مقتول کے گاؤں چلا گیا اور چوپال کو تفتیشی مرکز بنا لیا۔ مقتول کی بیوی کو بلایا۔ رو رو کر اس نے اپنا حال برا کر رکھا تھا۔ مجھے قتل کا باعث معلوم کرنا تھا۔ قتل کی تفتیش کی یہ بنیاد ہوتی ہے۔ مثلاً مقتول کی بیوی بہت بری طرح رو رہی تھی، لیکن یہ حیران کن نہیں تھا کہ اپنے خامند کو اسی نے قتل کیا ہو۔ پولیس اپنے آپ کو کسی کے آنسو و جذبات سے متاثر نہیں کیا کرتی۔ میں جب چوپال میں داخل ہوا تھا تو اس سے پہلے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا تھا کہ مقتول کی بیوی جب اندر آئے تو کھوجی سے کہنا کہ باہر اس کے کھرے دیکھے۔ چنانچہ اس کو میں نے اپنے پاس بلایا اور میں اسے کہنے ہی لگا تھا کہ رونا دھونا بند کرو اور میری طرف توجہ دو کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا۔ اس نے سر ہلا کر مجھے اشارہ کیا کہ کھڈ والا زنانہ کھرا اس عورت کا نہیں۔ اتفاق سے یہ عورت بھی ننگے پاؤں تھی۔ دیہات کے لوگ غریب پھٹی پرانی جوتیاں پہنے رکھتے تھے، ان کی عورتیں ننگے پاؤں رہتی تھیں۔ میں نے مقتول کی بیوی کو چپ کرایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے خامند کی یا اس کے خاندان کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ اس نے جواب دیا کہ ان کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ نہایت معمولی سے کسان تھے، ان میں دوستی اور دشمنی پالنے کی ہمت نہیں تھی۔ زیادہ تر لڑائی جھگڑے کھیتوں کو پانی لگانے کی باری پر ہوتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ پانی لگانے پر ان کا کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ان کی اپنی زمین تھوڑی سی تھی۔ مقتول نے 2 گھروں کی زمینیں بٹائی پر سنبھال رکھی تھیں۔ ان کے مالکوں کے ساتھ بھی مقتول کا کوئی تنازع نہیں تھا۔ کھڈ میں مقتول کے ساتھ اکیلی عورت کا جانا کئی طرح کی کہانیاں سناتا تھا۔ اگر عورت کھڈ تک اکیلی گئی تھی تو وہ اپنی مرضی سے ہی گئی ہوگی، لیکن اس نے قتل کیوں کیا؟ اس سوال کے اندر ایک سوال اور تھا، کیا قاتل عورت ہے جس کا کھرا موقع واردات پر پایا گیا ہے؟ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، یہ ہے رسی جو 1 گز لمبی تھی۔ یہ میرا قتل کا تیسرا کیس تھا جس میں اتنی ہی لمبائی کی رسی استعمال کی گئی تھی۔ میرے استاد نے بھی مجھے 1 گز رسی ادوائن والی کی کئی وارداتیں سنائی تھی۔ رسی کا اس واردات میں کھڈ میں پایا جانا گواہی دیتا تھا کہ مقتول کو قتل کے ارادے سے کھڈ میں لے جایا گیا تھا اور رسی آلائے قتل کے طور پر استعمال کی گئی تھی۔ اگر قاتل کے پاس اتفاق سے رسی ہوتی تو وہ رسا ہوتا جو مویشیوں کے گلے میں باندھا جاتا ہے، یا خاصی لمبی رسی ہوتی جو کسی کام کے لیے اس کے پاس ہوتی۔ 1 گز رسی قتل کے ارادے کی شہادت تھی۔ ایسا خیال بھی آیا کہ یہ عورت جس کے کھرے موقع واردات پر پائے گئے وہ ادھر سے اکیلی گزری تھی۔ اتفاق سے یہ آدمی بھی کہیں جا رہا تھا۔ اس نے اکیلی جوان عورت دیکھی تو اس نے عورت کی عزت کے ساتھ زبردستی کھیلنا چاہا اور اسے کھڈ میں لے گیا۔ عورت کے ہاتھ میں یا مقتول کے ہاتھ میں اتفاق سے رسی تھی جو عورت نے مقتول کو قتل کرنے کی غرض سے استعمال کی۔ مجھے اس اتفاق سے اتفاق نہیں تھا۔ دوسرا شک یہ تھا کہ یہ عورت اپنے خامند یا کسی اور مرد کے ساتھ ادھر سے گزری تھی۔ اس کا ساتھی قدرتی حاجت کے لیے پیچھے رک گیا اور عورت اکیلی آگے چلتی آئی۔ مقتول نے اسے اکیلی سمجھ کر دست درازی کی۔ عورت کا خامند یا وہ جو کوئی بھی تھا پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی جو اس نے مقتول کے گلے میں پھینک کر اسے جان سے مار ڈالا۔ لیکن ہر پہلو پر غور کرنے سے میرا یہ شک بھی غلط ثابت ہوا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ عورت اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ کھڈ تک گئی اور اس کے گھر کا کوئی مرد آ پہنچا۔ اس صورت میں رسی قابل فہم تھی۔ یہ آدمی قتل کے ارادے سے گز بھر رسی ساتھ لے گیا ہوگا، لیکن وہ اس آدمی کو ہی قتل نہ کرتا، عورت کی لاش بھی وہاں پڑی ہوئی ہوتی۔ یہ خیال بھی آیا کہ خامد یا بھائی نے عورت کو کہیں اور جا کر قتل کیا ہوگا یا اسے مار پیٹ کر گھر ڈال دیا ہوگا۔ اس علاقے کے مسلمان کچھ ایسے ہی تھے، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت مسلمان تھی۔ یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ وہاں اکیلی عورت کے کھرے تھے۔ واپسی کے کھرے بھی اکیلی عورت کے تھے۔ اسے کوئی آدمی واپس لے جاتا تو اس آدمی کے بھی کھرے ہوتے۔ میں بال کی کھال اتارنے والا آدمی تھا۔ میں جلدی مطمئن نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں ایک اور شک کو ذہن میں الٹنے پلٹنے لگا۔ وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ بہت سویرے ادھر سے گزری ہو تو لاش پڑی دیکھ کر کھڈ میں اتر گئی ہو اور یہ دیکھ کر کہ یہ کس کی لاش ہے وہاں سے نکل گئی ہو۔ اس کے بعد وہ آدمی ادھر آیا ہو جس نے لاش دیکھی اور نمبردار کو بتایا تھا۔ مقتول کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ وہ کیسا آدمی تھا؟ اچھا آدمی نہیں تھا، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا وہ؟
میں نے پوچھا کیا تم اس سے تنگ آئی ہوئی تھی؟ مجھے تو وہ بہت خوش رکھتا تھا، اس نے کہا میرے دل میں کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس میں کیا برائی تھی؟ میں نے کہا میری بات غور سے سنو اور مجھے پورا جواب دو، تم نے کہا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، مجھے ہر بات صاف صاف بتاؤ کہ اس میں کیا برائی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، سوچ میں پڑ گئی۔ شراب پیتا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نشہ تو وہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ جوا کھیلتا تھا؟ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا، شاید جوا نہیں کھیلتا تھا، بدماشوں اور چور اچکوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا تھا۔ نہ جی، اس نے کہا اس کا سنگ ساتھ بھی برا نہیں تھا۔ پھر کیا کرتا تھا کہ تم کہتی ہو کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ غیر عورتوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ جی، اس نے جواب دیا، وہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، کسی نے بتایا تھا کہ چالاک اور ہوشیار آدمی ہے اور 2-3 عورتیں اسے پسند کرتی ہیں۔ میں نے مین میخ نکالنی شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کہہ تو بیٹھی تھی کہ اس کا خاوند اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی ٹھوس بات نہیں تھی کہ وہ ثابت کر سکتی کہ اس کا خاوند اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ خاوند کا جو سلوک تھا اس کی تعریف بھی کرتی تھی۔ میں نے اس عورت کو خوب کھنگالا، لیکن اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا کہ مقتول جتنا غریب تھا اتنا سیدھا اور بھلا مانس نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ اس طرح رات کو کبھی گھر سے باہر رہتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، شام کے بعد گھر آ جاتا تھا، ساری رات کبھی گھر سے باہر نہیں رہا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس کی غیر حاضری سے پریشان نہیں ہوئی۔ اس عورت کے متعلق میری رائے یہ تھی کہ بھولی عورت ہے، جو کچھ محسوس کرتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اسے میں نے جانے کی اجازت دے دی اور نمبردار کو بلایا۔ نمبردار سے مجھے 2 خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ نمبردار بعض ملزموں پر پردہ ڈال لیا کرتا اور تھانے دار کو گمراہ کرتا تھا۔ یہ نمبردار ہندو بھی تھا اور قتل مسلمان ہوا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس کیس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گا۔ مجھے اس پر اعتماد تو تھا، لیکن میں بھی مسلمان تھا۔ میں نے اسے بہت کچھ کہا، ڈرایا بھی اور دوستانہ باتیں بھی کی۔ اس نے غلاموں کے انداز سے وعدہ کیا کہ وہ ہیر پھیر نہیں کرے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ آدمی کیوں قتل ہوا ہے؟ کیا یہ اتنا زیادہ بدماش تھا کہ اس نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی؟ پہلی بات یہ سن لے کہ مقتول کے ساتھ میرا اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ میرے گاؤں کا آدمی تھا۔ نمبردار نے جواب دی، میں خود حیران ہوں کہ اسے کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا ہے۔ وہ ایسا بدماش نہیں تھا کہ کسی اونچی ذات کی عورت پر ہاتھ ڈالتا۔ آپ اپنی تفتیش کریں، مجھے اپنی تفتیش کرنے دیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ غریب اور مزدور عورتوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا، نمبردار نے کہا۔ ایک بار اس نے ایک مزارہ کی جوان بیٹی کو چھیڑا اور اسے پیسے دکھائے تھے۔ لڑکی کے باپ نے مجھے بتایا، میں نے اسے گھر بلا کر اپنے 2 آدمیوں سے پٹوایا تھا۔ اس کے بعد اس نے کسی شریف اور اچھی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے بہت دیر لگا کر نمبردار کا سینہ کھول لیا، اس میں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ یہی پتہ چلا کہ مقتول بالکل ہی عام سا آدمی تھا، اس میں کوئی خاص قسم کی اچھائی یا برائی نہیں تھی۔ اس گاؤں میں میرے مخبر موجود تھے، ان میں معمولی قسم کے 2 آدمی بھی تھے اور 3 آدمی اونچی ذات کے بھی تھے۔ وہ میری ہدایت کے بغیر اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ ان میں ایک ہندو تھا۔ میں نے نمبردار سے پوچھ گچھ کی، پھر چوکیدار کو بہت دیر بٹھائے رکھا، اس نے بھی کام کی کوئی بات نہ بتائی۔ چوکیدار کو میں نے باہر نکالا تو ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا۔ اس نے مخبروں سے رپورٹ لے لی تھی۔ پتہ چلا کہ گاؤں میں ایک بھٹیارن ہے جس کے ساتھ مقتول کی دوستی تھی۔ وہ اکثر اس کے گھر جاتا تھا۔ بھٹیارن کا خاوند دمے کا مریض تھا، وہ چلتی پھرتی لاش تھی۔ مقتول بھٹیارن کو دانے گندم اور دالیں وغیرہ دیتا رہتا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ صرف ایک عورت کے ساتھ مقتول کی بڑی سخت ناراضگی تھی۔ 2 سال پہلے گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور اس عورت کا خاوند مشتبہ اور میرا مقتول موقع کا گواہ تھا، اس نے گواہی دی تھی۔ اس عورت کے خاوند کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ اس روز سے اس عورت نے مقتول کے ساتھ بات نہیں کی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ عورت کہتی تھی کہ اس کا خاوند بے گناہ پھانسی چڑھ گیا ہے۔ مجھے اس سے کچھ شک ہوا۔ میں نے تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس عورت کا باپ پہلے ہی مر چکا تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا، وہ اس کے خاوند کے پھانسی چڑھنے کے 6-7 ماہ بعد مر گیا تھا۔ میں نے اس شک پر غور کیا کہ اگر اس عورت کا خاوند واقعی بے گناہ تھا اور وہ اپنے خاوند کا انتقام لینا چاہتی تھی تو اس نے 2 سال انتظار کیوں کیا؟ انتقام اس کا بھائی لے سکتا تھا، مگر وہ 6-7 مہینے زندہ رہا، اس نے انتقام نہ لیا۔ میں نے اس شک کو ذہن سے اتار دیا۔ انتقام لینے والے فوراً بار کر جاتے ہیں۔ یہ کیس مجھ سے پہلے کا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل سے مخبروں کی رپورٹیں سن رہا تھا۔ میں نے کھانا بھی کھایا اور دن کے 2-2:30 بج گئے۔ نمبردار نے آ کر بتایا کہ ایک ہندو تاجر جو کسی دوسرے گاؤں کا رہنے والا ہے مجھے اس واردات کے متعلق کچھ بتانے آیا ہے۔ میں اسے فوراً اندر بلا لیا۔ یہاں میں پبلک اور پولیس کے تعلق کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل دن دہاڑے واردات ہوتی ہے، ایک نہیں کئی آدمی عینی شاہد ہوتے ہیں، مگر گواہی دینے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ محلے میں کسی کا لڑائی جھگڑا ہو جائے، کسی کو چاقو لگے، کوئی قتل ہو جائے، محلے کا کوئی آدمی گواہی نہیں دیتا، پولیس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا۔ ہاں، پولیس اور مجرموں کے درمیان ایسا تعلق پیدا ہو گیا کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جس کے خلاف گواہی دینی ہے وہ پولیس کا ہی منظور نظر نہ ہو۔ جب چالان عدالت میں جاتا ہے تو 1-1 سال تاریخیں ہی ملتی رہتی ہیں، کون اس جھنجٹ میں پڑے۔ میرے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انگریز قانون توڑنے والے کے دشمن ہوتے تھے، لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ صرف ایک مشکل پیش آتی تھی، کسی گاؤں میں خاندانی دعوت کی بنا پر کوئی قتل ہو جاتا
تو گاؤں کے لوگ اس خیال سے گواہی دینے سے گریز کرتے کہ جس کے خلاف گواہی دی جائے گی وہ ناراض ہوگا۔ میں ایک ہندو کی بات کر رہا تھا جو مجھے اس واردات کے متعلق کچھ بتانے آیا تھا۔ میرا گاؤں یہاں سے 3 کوس دور ہے۔ اس نے کہا ہمارے گاؤں میں 2 گھنٹے پہلے خبر پہنچی ہے۔ اس گاؤں کا ایک آدمی ہمارے گاؤں میں آیا تھا۔ اس نے جب بتایا کہ ایک آدمی کھڑ میں قتل ہوا ہے تو مجھے یاد آیا کہ میں کوئی 100 قدم دور سے اپنی گھوڑی پر سوار گزر رہا تھا۔ سورج غروب ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن جتنی دور میں تھا وہاں تک سب کچھ ابھی نظر آتا تھا۔ واردات والا کھڑ شاید زیادہ گہرا نہیں، مجھے ایک عورت اور ایک آدمی نظر آئے۔ وہ کمر سے کچھ اوپر تک دکھائی دے رہے تھے۔ عورت آدمی کے پیچھے اس طرح کھڑی تھی کہ آدمی کی پیٹھ عورت کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آدمی زور زور سے دائیں بائیں اپنا سر ہلا رہا تھا۔ عورت کے بازو شاید اس کے کندھوں پر تھے یا گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پہلو کی طرف سے گزر رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ آگے آدمی اور پیچھے عورت ہے۔ ان کے چہرے پہچاننا مشکل تھا۔ میں سمجھا کہ یہ دونوں کھڑ میں بدکاری میں مصروف ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آدمی شاید بیٹھ گیا تھا۔ میری گھوڑی چلتی گئی۔ عورت کو میں نے کیلے کھڑے دیکھا، پھر وہ بھی شاید بیٹھ گئی۔ 3-4 منٹ بعد عورت کو میں نے کھڑ سے باہر آتے دیکھا اور وہ کیلی چلی گئی۔ آدمی کو میں نے کھڑ سے نکلتے نہیں دیکھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ آدمی اس عورت کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے تو میں اس کی مدد کو تو نہ پہنچتا، تھانے ضرور پہنچ جاتا اور آپ کو اطلاع دے دیتا۔ یہ عقل مند ہندو تھا۔ اس نے مقتول کے گاؤں میں آ کر معلوم کر لیا تھا کہ قتل کی واردات کھڈ میں ہوئی ہے اور کسی عورت کے کھرے پائے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آدمی شاید بیٹھ گیا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ عورت مرد کے پیچھے تھی۔ اس کے بازو آدمی کے کندھے پر یا گردن پر لپٹے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ عورت نے آدمی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی اور آدمی سر جو ادھر ادھر مار رہا تھا وہ دراصل تڑپ رہا تھا۔ وہ بیٹھ نہیں گیا تھا بلکہ مر کر گر پڑا تھا۔ پھر عورت کھڑ سے نکل گئی تھی۔ اس ہندو نے عورت کے جانے کی وہی سمت بتائی جدھر اس کی واپسی کے کھرے دیکھے گئے تھے۔ میں نے اس ہندو سے پوچھا کہ عورت کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کے کپڑے کیسے اور قد بد کیسا تھا۔ اس نے صرف قد بد بتایا، چہرہ اور کپڑے نہ بتا سکا کیونکہ شام گہری ہو رہی تھی۔ اس شہادت سے مجھے صرف یہ نئی بات معلوم ہوئی کہ قتل کی یہ واردات سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ مجھے اب پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھنی تھی کہ ڈاکٹر موت کا وقت کیا لکھتا ہے۔ اس ہندو کا نام پتہ نوٹ کر کے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، شاباش دی اور اسے رخصت کر دیا۔ نمبردار ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو بلا کر کہا کہ وہ گاؤں کے ہر فرد سے، ہر مرد، عورت اور بچے سے پوچھیں کہ کسی نے مقتول کو کل شام کھڑ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول کا دوستانہ ایک بٹیارن کے ساتھ تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل عورت ہے۔ مجھے اب مقتول کی دوستیوں کا سراغ لگانا تھا۔ میں نے بٹیارن کو بلوایا۔ وہ 10-15 منٹ میں آ گئی۔ وہ غریب عورت تھی، جوانی کے آخری دور میں تھی۔ اس کا رنگ بٹیارنوں کی طرح سانولا نہیں، بڑا صاف اور گندمی اور اچھی صحت والا رنگ تھا۔ نقش بڑے اچھے تھے۔ چہرے اور آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ چالاک عورت ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ تمہیں معلوم ہے نا گاؤں کا ایک آدمی قتل ہو گیا؟ میں نے کہا اگر جھوٹ بولو گی تو سیدھی حوالات میں جاؤ گی۔ تمہیں سارا گاؤں جانتا۔ تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تمہاری باتیں مجھے دوسرے نہ بتائیں، تم خود بتاؤ۔ وہ غریب عورت تھانے دار کے سامنے کیا حیثیت رکھتی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ سچ بولے گی۔ قاتل کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ تمہارے ساتھ اس کا تعلق تھا نا؟ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ تعلق تھا، پھر اس نے سر چکا لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ اس کی دوستیاں کس کس کے ساتھ کروا چکی ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک لڑکی اینٹوں کے بھٹے کے ایک مزدور کی بیٹی ہے اور دوسری گاؤں کے کمہار کی بیوی ہے۔ بٹیارہ نے بتایا کہ مقتول اسے دانے کی اور کبھی کبھی پیسے دیا کرتا تھا۔ مزدور کی بیٹی اور کمہار کی بیوی غریب لوگ تھے، لیکن میرا یہ شک بجا تھا کہ ان عورتوں میں سے کسی نے رقابت کے جذبے سے مقتول کو قتل کر دیا ہوگا۔ میں بھٹیارن کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا مقتول نے بھٹیارن کی بجائے کسی دوسری عورت کو کھانا کھلانا پلانا شروع کر دیا ہو۔ میں نے مزدور کی لڑکی اور کمہار کی بیوی کو بلا لانے کے لیے نمبردار سے کہا۔ بھٹیارن نے اسے دونوں کے نام اور گھر بتا دیے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی اور عورت بھی ہوگی؟ میں نے بھٹیارن سے پوچھا۔ ایک اور ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کوئی ایسا ویسا تعلق پیدا نہیں کر سکتا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام ماتو ہے، اس نے جواب دیا۔ 2 سال ہوئے گاؤں کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ رکھا مقتول گواہ تھا۔ اس نے گواہی دی تھی کہ ماتو کے خاوند کو اس نے قتل کرتے دیکھا ہے۔ ماتو کا خاوند گرفتار ہو گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ماتو ابھی تک کہہ رہی ہے کہ اس کا خاوند بے گناہ تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رکھا گواہی نہ دیتا تو ماتو کا خاوند گرفتار ہی نہ ہوتا۔ جس روز وہ گرفتار ہوا تھا اس روز سے ماتو اور رکھے کی بول چال بند ہے۔ اس عورت کا جس کا نام ماتو تھا پہلے بھی ذکر آیا تھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب بھٹیارہ نے عجیب انکشاف کیا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ماتو جوان بھی ہے اور شکل جسم بھی پیارا ہے، بھٹیارہ نے کہا۔ رکھے نے کوئی 1 مہینہ ہوا مجھے کہا کہ ماتو کے ساتھ راضی نامہ کرا دو۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری گواہی پر وہ پھانسی چڑھا ہے، ماتو تو تمہارے منہ پر تھوکے گی بھی نہیں۔ رکھے نے کہا کہ وہ صرف راضی نامہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جو مانگو گی دوں گا۔
میں ایک روز ماتو کے گھر چلی گئی، اس کے ساتھ گپ شپ لگا کر اسے کہا کہ رکھا تم سے معافی مانگتا ہے۔ میں نے خوب بنا سوار کر بات کی، لیکن ماتو نے تو اسے بھی اور مجھے بھی گالیاں دی۔ میں نے رکھے کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس جاتی رہا کرو۔ ماتو بیوہ تھی، اس کا 4-5 سال کی عمر کا ایک بچہ ہی تھا، اس کے سر پر کوئی مرد نہ تھا، ویسے بھی کچھ غریب تھی، اس لیے رکھے کو کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ بار بار بھٹیارن کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجتا تھا کہ ماتو اسے معاف کر دے۔ بھٹیارن نے مجھے بتایا کہ مقتول کی نیت ماتو پر بری تھی اور صرف معافی مانگتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کی نیت بری تھی۔ 2 سال بعد اسے معافی مانگنے کا خیال کیوں آیا تھا؟ بھٹیارن سے میں تفتیش کر ہی رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اور نمبردار آگے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 آدمیوں نے مقتول رکھے کو سورج غروب ہونے سے پہلے ادھر جاتے دیکھا تھا۔ میں نے بھٹیارن کو الگ بٹھا کر ان 2 آدمیوں کو اندر بلا لیا۔ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتا سکے کہ انہوں نے مقتول کو ادھر جاتے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کسی عورت کو ادھر جاتے نہیں دیکھا۔ اس سے میرا مسئلہ ادھورا ہی رہا۔ اتنے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے جسم کی حالت اور موسم کے مطابق موت کا جو اندازن وقت لکھا تھا وہ سورج غروب ہونے کے تقریباً 1 یا 1 گھنٹہ بعد کا تھا۔ اس سے اس ہندو کے بیان کی تصدیق ہو گئی کہ اس نے دور سے ایک عورت کو دیکھا تھا۔ نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ کوئی مل جائے جس نے کسی عورت کو ادھر جاتے دیکھا ہو، ایسا کوئی نہ ملا۔ اس سے میرا کام آسان نہ ہو سکا۔ ان سب کو باہر نکال کر میں نے بھٹیارن کو پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مجھے ماتو کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ غریب اور بے وسیلہ عورت کسی کو قتل نہیں کر سکتی تھی، جو کہ ایک عورت اس کا ذکر کر رہی تھی۔ اس لیے میں غور سے سن رہا تھا کہ ماتو سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے گی جو بھٹیارن کو معلوم نہیں تھی۔ میں نے بھٹیارن سے کہا کہ وہ ماتو اور رکھے کی پوری بات سنائے۔ میں نے رکھے سے کہا کہ ماتو سے معاف نہیں کرے گی۔ بھٹیارن نے کہا وہ تو اس کے ساتھ منہ لگانے کو بھی تیار نہیں تھی، لیکن رکھا میری جان نہیں چھوڑتا تھا۔ میں 4 مرتبہ ماتو کے پاس گئی۔ 5ویں مرتبہ میں نے ماتو کے آگے ہاتھ جوڑے، اسے کہا کہ رکھا رو رو کر کہتا ہے ماتو مجھے معاف کر دو، اگر اپنے خاوند کی قیمت مانگتی ہو تو بتاؤ، میں قیمت دوں گا اور ساری عمر تمہاری خدمت کروں گا۔ ماتو چپ ہو گئی۔ آخر اس نے کہا کہ اسے کہو کہ میں نے تمہیں اپنے خاوند کا خون معاف کیا۔ معافی تو مل گئی، لیکن رکھا مجھے کہتا تھا کہ ماتو کو تیار کرو کہ میں خود اس کے پاس جا کر معافی مانگوں۔ میں نے ماتو سے پوچھا کہ رکھا تمہارے پاس معافی مانگنے آ جائے؟ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی اور میں اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی منت سماجت کرتی رہی۔ آخر وہ مان گئی۔ اس نے کہا کہ اسے کہنا کہ شام کے بعد آئے تاکہ اسے میرے گھر میں آئے کوئی دیکھ نہ لے۔ اسی شام رکھا ماتو کے گھر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ماتو کے گھر گیا تھا اور اس کے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگی تھی اور ماتو نے اسے معاف کر دیا ہے۔ آج 15-16 دنوں بعد رکھا قتل ہو گیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ رکھے کو ماتو نے قتل کیا یا کروایا ہے تو تم کیا کہو گی؟ نا جی نا، بھٹیارن نے جواب دیا، اس بیچاری میں اتنی ہمت کہاں، وہ تو خود مری ہوئی ہے۔ رکھا اسے معافی مانگ کر اس کے گھر بعد میں بھی تو جاتا رہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا۔ بھٹیارن نے جواب دیا، وہ کہتا تھا اس کے بعد وہ نہیں گیا، لیکن وہ ضرور جاتا ہوگا، وہ عورتوں کا شوقین تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماتو نہ تو مشتبہ تھی نہ ملزم۔ میں نے اسے اس لیے بلانا ضروری سمجھا کہ جس طرح بھٹیارن سے کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں، اسی طرح ماتو سے بھی شاید کوئی سراغ مل جائے۔ میں اس وقت رات کا کھانا بھی کھا چکا تھا۔ رات ہو گئی تھی، میرا دماغ تھک گیا تھا، لیکن جو میرے سامنے آ رہا تھا میں نے رات ہی رات بھگتانے کا ارادہ کر لیا۔ ماتو آئی تو میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے جسم اور چہرے میں کشش تھی۔ کسی کو بھی شامل تفتیش گواہ کی حیثیت سے ہی کرو، وہ تھانے دار کے سامنے آ کر گھبرا جاتا ہے، لیکن ماتو کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا جیسے وہ غش کھا کر گر پڑے گی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھنے کی بجائے آنکھیں پھاڑے ہوئے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ ڈرے نہیں، لیکن اس کا ڈر بڑھتا گیا۔ میں تم پر قتل کا الزام نہیں لگا رہا ماتو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، میں رکھے کے متعلق 2-4 باتیں پوچھوں گا، تمہیں جو پتا ہے وہ بتا دینا، پھر اپنے گھر چلی جانا۔ وہ فرش پر اس طرح بیٹھ کی جیسے گر پڑی ہو۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ سادگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں جو پوچھوں گا وہ ٹھیک طرح سے بتائے۔ تمہیں معلوم ہے نا رکھا قتل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے سر ہلا کر کہا، لیکن مجھے کچھ پتا نہیں اسے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ میں معلوم کر لوں گا اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ، تم اسے اچھی طرح جانتی تھی؟ نہ جی، اس نے کہا میں اسے بالکل نہیں جانتی تھی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ناتا نہیں تھا۔ وہ تمہارے پاس معافی مانگنے نہیں آیا تھا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سر ہلایا کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ ایسا بدلا کہ لالٹین کی مدھم روشنی میں بھی نظر آ گیا۔ اوئے ماتو، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، تم جھوٹ نہ بولو، رکھا تمہارے گھر گیا تھا، تم اس سے سخت ناراض تھی۔ میری اس کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہہ دیا اور وہ دروازے کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے موقع ملتے ہی بھاگ نکلے گی۔ مجھے بھٹیارن پر غصہ آنے لگا کہ وہ میرے آگے جھوٹ بول گئی ہے۔ ماتو کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ماتو سے کہا کہ میں بھٹیارن کو بلا کر تمہارے سامنے پوچھتا ہوں کہ اس نے کیوں جھوٹ بولا ہے کہ رکھا تمہارے گھر گیا تھا۔ مجھے اب ماتو کی سادگی پر غصے کی بجائے رحم آنے لگا تھا۔ اسے نہ بلائیں، ماتو نے کہا۔ کیوں؟
وہ کچھ دیر چپ رہی اور میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی وہ جھوٹ بولے گی۔ تم کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے کہا۔ وہ نہیں مانے گی، اس نے کہا۔ میں آپ کو بڑی ہی مختصر بات سنا رہا ہوں، اگر ماتو کے ساتھ میرے جو سوال جواب ہوئے وہ پورے کے پورے سنا دوں تو آپ کا آدھا پرچہ بھر جائے گا۔ اس نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اپنی کہی ہوئی بات کی تردید کر دیتی۔ میں نے کئی بار کہا کہ میں بھٹیارن کو بلاتا ہوں، ہر بار اس نے کہا کہ بھٹیارن کو نہ بلاؤں۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ بھٹیارن سے کسی خاص وجہ سے ڈرتی ہے، یہ رقابت ہی ہو سکتی تھی۔ میں آپ کو ماتو کے 2-4 مکالمے سناتا ہوں۔ تمہارا خاوند بے گناہ پھانسی چڑھ گیا؟ ہاں جی۔ رکھے نے گواہی دی تھی؟ ہاں جی۔ اس نے بہت برا کیا ہے؟ میں نے کہا۔ تم نے اسے معاف کیوں کر دیا ہے؟ بھٹیارن پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس نے کہا، رکھے کو تم نے اپنے گھر میں داخل ہی کیوں ہونے دیا تھا؟ ایک آدمی خود ہی گھر آ جائے تو اسے گھر سے نکالنا برا لگتا ہے، اس نے کہا۔ قتل ہونے سے پہلے وہ تمہارے گھر کتنی بار آیا تھا؟ کچھ دیر چپ رہ کر بولی، وہ میرے گھر کبھی نہیں آیا تھا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی وہ تمہارے گھر آیا تھا۔ بھٹیارن جھوٹ بولتی ہے، اس نے کہا۔ میں اسے بلا لیتا ہوں، میں نے کہا، میرے سامنے سے جھوٹا ثابت کر دو۔ میں نے اس سے پولیس کی اصل طریقے سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس نے مقتول کے ساتھ درپردہ مراسم پیدا کر لیے تھے۔ یہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، مقتول رات کو اس کے پاس جاتا ہوگا اور یہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ یہ کہہ کر بھی کہ مقتول اس کے گھر گیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں گیا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہا کہ مقتول کے ساتھ اس کے جو مراسم تھے وہ کوئی جرم نہیں اور اسے چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی اور قسمیں کھانے لگی کہ وہ ایسی عورت نہیں۔ میں نے اس پر سوال در سوال اور جرح کا سلسلہ شروع کر دیا، اس کے جوابوں سے سوال نکالے۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے جسے کوئی ذہین اور تجربہ کار جرائم پیشہ آدمی ہی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تو غریب سی دیہاتن تھی، ماں کے لیے اپنے بچے کی قسم سے بڑی قسم کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بغیرتی والا تعلق نہیں رکھا۔ پہلی بار تو وہ معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، اس کے بعد وہ جتنی بار آیا بری نیت سے آیا۔ مجھے اس نے بہت لالچ دی ہے لیکن میں نے اسے صاف جواب دے دیا تھا۔ پھر جھوٹ کیوں بولتی رہی ہو؟ وہ پھر جھوٹ بولنے پر آ گئی، لیکن اب اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتی تھی، اس کا سر ڈولنے لگا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے، میری پوچھ گچھ ابھی جاری تھی۔ وہ تنگ آ چکی تھی، میں اس کے چال چلن پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ سنو تھانے دار جی، اس نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی عورت کوئی ہوتی ہے جو اپنی بے عزتی اور اپنے خامد کے خون کا بدلہ اس طرح لیتی ہے جس طرح میں نے لیا ہے۔ میں چکرا گیا، میں نہیں مان سکتا تھا کہ اس عورت نے رکھے کو قتل کیا ہوگا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اس نے بدلہ لیا ہے۔ میں نے اسے دل کھول کر شاباش دی، مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر پٹری سے اتر جائے گی، لیکن اب وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے وہ ماتو نہیں جو ذرا ہی پہلے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز اب نارمل ہو گیا تھا۔ اسے میں نے قتل کیا ہے، اس نے کہا۔ وہ چالاک بنا پھرتا تھا، مجھے بھی اس نے بھٹیارن سمجھ لیا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو سناؤں کہ اس نے رکھے کو کیوں اور کس طرح قتل کیا؟ میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عورت نے اتنا خطرناک راز میرے آگے فاش کر دیا، اس میں کچھ میرا روب بھی شامل تھا اور کچھ اس کی اپنی غیرت کہ میں اسے کہتا تھا کہ اس کے مراسم مقتول کے ساتھ رہے ہیں اور یہ الزام اسے بہت برا لگتا تھا۔ اقبال جرم کی اصل وجہ نفسیاتی تھی، جو میں اپنی کہانیوں میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ انسان کا قتل کوئی پیشہ ور قاتل ہی ہضم کر سکتا ہوگا، کوئی عام آدمی ہضم نہیں کر سکتا۔ قتل کی اگر کوئی واردات عدم پتہ قرار دی جائے، یعنی قاتل کا کوئی سراغ نہ ملے اور تفتیش ختم کر کے کیس فائلوں میں دفن کر دیا جائے، تو بھی قاتل اگر پولیس کے سامنے نہیں تو اپنے کسی دوست یا ہمراز کو ضرور بتائے گا کہ اس نے فلاں آدمی کو قتل کیا تھا۔ انسان کا ضمیر اس قدر بھیانک جرم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کہیں نہ کہیں اتار پھینکتا ہے۔ جو لوگ غیرت پر قتل کرتے ہیں وہ تو بہت جلدی یہ راز اگل دیتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے پوچھ گچھ اتنی طویل کی تھی کہ ماتو کے اعصاب ہل گئے تھے، لیکن وہ اپنی نفسیات کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس مجبوری نے اس سے اقبال جرم کروایا تھا۔ اب اس پر یہ کیفیت طاری تھی کہ اس نے جیسے مجھے تھانے دار سمجھنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ جوش سے فرش پر ہاتھ مارتی اور مجھے سناتی کہ اس نے یہ واردات کیوں اور کس طرح کی ہے۔ اتنی لمبی کہانی کو میں ذرا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ 2-2.5 سال گزرے، اس گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا۔ اس کی لاش صبح کے وقت ملی تھی، اسے بھی گلے میں رسی ڈال کر مارا گیا تھا۔ اس وقت اس علاقے کا تھانے دار ایک سکھ تھا۔ مقتول نے ایک ہندو راجپوت کی بیٹی پر دست درازی کی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کو بتایا، باپ نے نمبردار کو بتایا۔ ماتو نے یہ باتیں گاؤں کی 2 عورتوں سے سنی تھیں۔ قتل کے 3 روز بعد سکھ تھانے دار نے ماتو کے خامد کو مشتبہ بٹھایا اور اسے 4-5 روز حوالات میں رکھا۔ پھر مشہور ہو گیا کہ ماتو کے خامد نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ موقع کی گواہی مقتول رکھے نے دی تھی۔ ماتو کو تو غش پہ غش آ رہا تھا۔ اس کا خامد مقدمے کے دوران جب جیل کی حوالات میں تھا، ان دنوں ماتو اس کی ملاقات کے لیے جایا کرتی تھی۔ خامد اسے بتاتا تھا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ بے گناہ تھا۔ ماتو نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، جس رات وہ آدمی قتل ہوا تھا اس رات میرے خامد کو اتنا تیز بخار تھا کہ وہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہ تھا۔ وہ چارپائی پر پڑا
तड़पता रहा था। वो उस रोज खेतों में सुबह सवेरे गया और जल्दी वापस आ गया था। मैंने उसे एक काढ़ा बनाकर दिया था। शाम को मैं उसके लिए मौलवी साहब से दवाई लाई थी। बुखार तेज हो गया था। कहता था सर फट रहा है। मैं सारी रात उसका सर दबाती रही थी। सुबह गांव में शोर सुना के हशमत कत्ल हो गया। गांव में कोई बात छुपी नहीं रह सकती। लोगों ने 2-3 कहानियां सुनाई, जिनमें सच्ची ये थी कि हशमत ने एक हिंदू लड़की पर दस्त दराजी की थी। 3 रोज थानेदार आपकी तरह यही इसी चौपाल में बैठा रहा। चौथे रोज उसने मेरे खामिद को बुलाकर हथकड़ी लगाई और साथ लेके आ। मुकदमे के दौरान कभी अदालत में और कभी जेल में खामिद से मेरी मुलाकात हो जाती थी। उसने बताया कि रखे ने गवाही दी है कि उसने अपनी आंखों देखा है कि मेरा खामिद उस हिंदू के गले में रस्सी डालकर उसे कत्ल कर रहा था। मैं नंबरदार के पाँव में बैठकर रोई थी। गांव के जितने बड़े लोग हैं सबके आगे हाथ जोड़े और उन्हें बताया था कि मेरा खामिद रात सारी बुखार में घर पड़ा रहा है, मगर मेरी किसी ने न सुनी। मैंने उस कत्ल के मुतालिक मातू के साथ कोई सवाल जवाब ना किया। उसने जो सुनाया वो मैंने सुन लिया। मातू के हामिद को सजाए मौत हो गई। मातू ने रखे के साथ बोलचाल बंद कर दी। 2 साल बाद रखे ने भटियारन के जरिए मातू से राजीनामा कर लिया। उसके घर गया। भटियारन को जो बातें मालूम नहीं थी वो मातू ने मुझे बताई। रखा अगली रात भी मातू के घर चला गया। उसे कहा कि उसकी कुछ खिदमत करना चाहता है। मातू ने से कहा कि उसका खामिद बेगुनाह था। रखे ने तस्लीम किया कि वो मौका का गवाह नहीं था। नंबरदार ने उसे डरा धमकाकर गवाह बनाया था। रखा मातू के घर दूसरी रात गया तो उसने कुछ रुपए मातू के आगे रखे। मातू ने पैसे ना लिए। इसके बाद भी वो रात को मातू के घर जाता रहा। मातू ने मुझे बताया कि उसे रखे से नफरत थी। उसने रखे से कहा कि वो उसके घर ना आया करे क्योंकि बदनामी होती है, लेकिन रखा ढीठ बना रहा। उसने मातू से कहा कि वो अपनी बीवी को तलाक देकर उसके साथ शादी कर लेगा। मातू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने इनकार किया तो रखा बुरी नीयत पर उतर आया। उसने मातू से कहा कि वो उसके इश्क में मरा जा रहा है। एक रात वो मातू के घर गया। उसे बदकारी पर अजमत करने लगा। मातू के दिल में रखे की दुश्मनी और नफरत पहले भी भरी हुई थी। अब रखे ने बुरी नीयत का इजहार किया तो मातू को आग लग गई। उसके दिमाग में कत्ल का इरादा आ गया। उसने रखे से कहा कि वो अपने मरे हुए खामिद के घर में गुनाह करने से डरती है। दोनों ने उस खड़ का इंतखाब किया और वक्त सूरज गुरूब होने का मुकर्रर किया। रखा बड़ा खुश हो गया। मातू को मालूम था कि रस्सी से उस आदमी को किस तरह कत्ल किया गया था जिसमें उसके खामिद को सजाए मौत हुई थी। मातू ने रात को ही एक चारपाई की अदवाइन से तकरीबन 1 गज रस्सी काटी और अपने पास रख ली। उस रात और अगले दिन उसे अपना खामिद बहुत याद आया। इस याद ने उसके अंदर इंतकाम के जज्बे को खूब भड़काया। ये जज्बा इतना शदीद था कि उसे अपने बच्चे का ख्याल ही ना आया कि वो पकड़ी गई तो बच्चे का क्या बनेगा। उसे यकीन था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। वो जराइम पेशा तो थी नहीं कि उस्तादी से जुर्म करती। वो कशिश वाली जवान औरत थी। अपने जादू चलाकर अपने दुश्मन को किसी और के हाथों मरवा सकती, मगर वो गैरतमंद औरत थी। मकतूल ने उसकी गैरत को छेड़कर उसका पुराना जख्म भी खोल दिया था। मकतूल ने गवाही देकर उसका सुहाग उजाड़ दिया था। वो एक वीरान तरफ से खड़ की तरफ गई जिधर उसे कोई देख नहीं सकता था। मकतूल पहले पहुंच चुका था। सूरज गरूब हो गया था। मातू खड़ में उस तरफ से दाखिल हुई जिधर से खड़ खुला था। मकतूल खड़ के किनारे पर बैठा था। मातू को देखकर वो बैठे बैठे खड़ में सिरक गया। मातू वो उसके पीछे होगी। उसने रस्सी मकतूल के गले में इस तरह फेंकी कि दोनों सिरे अपने हाथों में रखे। मैं मातू का तरीका कत्ल सुनकर हैरान रह गया। वो बिला शको शुबा सादा औरत थी, लेकिन उसके अंदर इंतकाम का जोश और जज्बा इतनी शिद्दत से पैदा हो गया था कि उसकी अकल खुद उससे ये भयानक काम कराती रही। उसने पलक झपकते रस्सी के दोनों सिरे इस तरह खींचे जिस तरह मजबूत गांठ दी जाती है। फिर उसने रस्सी को मरोड़ कर फंदा तंग और मजबूत कर दिया। मकतूल तड़पा और वो आगे या दाएं बाएं होने की बजाय इस पोजीशन में आ गया कि उसकी पीठ मातू के सीने के साथ लग गई और वो सर को दाएं बाएं पटकने लगा। शायद ये वो पोजीशन थी जिसमें उन दोनों को एक हिंदू ने दूर से देखा था। मातू ने बयान देते हुए कहा कि मकतूल तड़प रहा था और वो दांत पीस पीस कर कहती जाती थी, मेरे बच्चे के बाप को इसी तरह फांसी दी गई थी। अब दे झूठी गवाही। तूने मुझे चन्नू भटियारन समझ लिया था। मकतूल तड़प तड़प कर बेजान हो गया। उसकी टांगे दोहरी हो गई। वो गिरा तो मातू भी उसके साथ ही गिरी। मकतूल बेहिस हो गया। मातू को इतना मालूम था कि नब्ज कहाँ होती है। उसने नब्ज देखी, नब्ज रुक गई थी। मातू ने रस्सी वहीं छोड़ी और वहां से निकल गई। वो इस सिमत गई जिधर उसके खुरे मिले थे। यक लख्त उसके दिल पर घबराहट आ गई। उसका जी चाहा के चीख चीख कर रोए और हर किसी को बताया कि उसने अपने खामिद के बेगुनाह खून का और अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। ये एहसास भी उसे डराने लगा कि वो पकड़ी गई तो उसे फांसी दी जाएगी। अब उसे अपने बच्चे का भी ख्याल आने लगा। वो अपने घर पहुंची और बच्चे को बार बार यूं सीने से लगाने लगी जैसे कोई उसे उससे छीन ले जाएगा। उसे सबसे बड़ा खतरा ये नजर आ रहा था कि कई बार उसके होठों तक आ गई कि ऐलान करे कि उसने रखे को कत्ल कर दिया है। ये कत्ल जैसे होलनाक जुर्म के बाद के असरात थे जो उस पर आसेब की तरह गालिब आ गए। उसे सुबह पता चला कि गांव में पुलिस आई है तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खौफ इतना ज्यादा कि उसका जिस्म कांपने लगा। उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगती थी कि ये पुलिस का सिपाही है और उसे लेने आया है। शाम के बाद उसका बच्चा सो गया तो वो दुपट्टा अपने हाथों पर फैलाकर खुदा से मदद मांगने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर उसे मेरा बुलावा मिला। उसने अपने सोए हुए बच्चे का मुंह चूमा और मेरे पास आ गई।
یہ کہانی ماتو کے ایک والے جرم پر ختم نہ ہوتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ رہا ہے۔ ماتو بہت دیر سے میرے پاس تھی۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل ایک مرتبہ اندر آیا، وہ دوسری مرتبہ آیا تو اس وقت ماتو مجھے بتا چکی تھی کہ رکھے کو اس نے قتل کیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ قاتل مل گیا ہے۔ ہمارے آپس کے کچھ خفیہ الفاظ ہوا کرتے تھے۔ میں نے ان خفیہ الفاظ میں ہیڈ کانسٹیبل کو بتایا کہ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ماتو نے اپنے جرم کا پس منظر سنانا شروع کیا۔ ماتو کا بیان ختم ہو گیا۔ صبح اس کا بیان زیر دفعہ 146 قلم بند کرانے کے لیے مجسٹریٹ کے پاس لے جانا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ مجھے اب تھانے چلے جانا چاہیے۔ ماتو کو حوالات میں بند کرنا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل کو بلانے کے لیے اٹھا تو وہ خود ہی اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ یہ آدمی میرے ساتھ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ماتو کو ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے دونوں کو باہر جانے کو کہا اور اس آدمی کو اپنے پاس رکھا۔ یہ آدمی لباس اور شکل و صورت سے اچھی ذات کا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر میری تھانے داری کے رعب کا ذرا سا بھی اثر نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام شمس الدین ہے، اس نے کہا، اور اپنے خاندان اپنی ذات کے متعلق بتایا تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ وہ ذات اور خوشحال خاندان کا فرد ہے۔ جی چودھری جی، میں نے کہا، حکم؟ مجھے اپنا خادم سمجھے۔ حکم نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، میں قرض لے کر آیا ہوں۔ پہلی عرض یہ ہے کہ میری بات سن کر آپ مجھے پاگل نہ سمجھ لیں۔ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، رات تھوڑی سی رہ گئی اور آپ ابھی لیٹے بھی نہیں۔ میں آپ کو پریشان کرنے آیا ہوں۔ آپ کی نیکی ہوگی اگر آپ مجھ سے تنگ آ جائیں تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ اصل بات پر آ جائیں۔ میں نے کہا، میری تھکن اور پریشانی کی پرواہ نہ کریں۔ ابھی ہیڈ کانسٹیبل کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ رکھے کو ماتو نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا، آپ اسے چھوڑ دیں اور مجھے گرفتار کر لیں۔ آپ جیسا بھی اقبال جرم لکھیں گے میں اس پر انگوٹھا لگا دوں گا۔ میں ہنس پڑا۔ پھر تنزیہ کا، یہ مسلمان کی شان ہے کہ محبت کرنے پہ آتا ہے تو محبوبہ کی خاطر سولی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں ملک صاحب، اس نے ایسی سنجیدگی سے کہا جس میں غم بھی تھا، یہ محبت کا معاملہ نہیں۔ میں تو اس عورت پر بہت بڑا ظلم کر چکا ہوں۔ میری اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں۔ آپ میری پوری بات سن لیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ دیندار مسلمان ہیں۔ آپ انگریز کا قانون تو جانتے ہی ہیں۔ آپ خدا اور قرآن پاک کے قانون کو بھی جانتے ہوں گے۔ آپ گناہ و سزا کے مسئلے کو بھی جانتے ہوں گے۔ یہ ان پڑھ چودھری ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ اسے دیکھ کر میں نے جو اکتاہٹ محسوس کی تھی وہ ختم ہو گئی اور میرا دل چاہنے لگا کہ میں اس شخص کی پوری بات سنوں۔ میں آپ کی پوری بات سنوں گا۔ میں نے کہا، پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ کو کس طرح پتا چلا کہ ابھی کانسٹیبل کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ رکھے کو ماتو نے قتل کیا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل میرا دوست ہے، شمس الدین نے کہا۔ اس نے مجھے گاؤں میں آتے ہی بتایا تھا کہ قاتل کوئی عورت ہے۔ میرا دماغ ماتو کی طرف چلا گیا۔ اس کی طرف میرا دھیان نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اس پر رکھے نے جو ظلم کیا تھا اسے 2 سال ہو گئے تھے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ ماتو غریب اور اکیلی عورت ہے، اس کے سر پر تو کوئی ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں۔ میں نے دماغ سے یہ شک نکال دیا کہ قاتل ماتو ہے۔ اب ایسے سمجھ لے کہ مجھے ماتو یاد آ گئی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں، کوئی سوال نہ کیا، میں نے اسے بولنے دیا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل شکور احمد سے پوچھتا رہا کہ اصل مجرم کی نشاندہی ہوتی ہے یا نہیں۔ میں شام سے باہر بیٹھا ہوں۔ میں گھر چلا گیا تھا، پتہ چلا کہ آپ نے ماتو کو بلایا تو میں آ کر باہر بیٹھ گیا۔ ابھی شکور احمد نے مجھے بتایا ہے کہ ماتو نے جرم کا اقبال کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اندر لے چلو۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے اسے کہا کہ میں ملک صاحب کو ماتو کے متعلق ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ بات یہ ہے ملک صاحب، ماتو تو پہلے ہی ظلم سہ رہی ہے، اسے سزا ہو گئی تو اس کا بچہ بھکاری ہو جائے گا۔ میں تمہاری بات ابھی تک سمجھ نہیں سکا چودھری۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ ماتو کی جگہ تم اپنے آپ کو کیوں پھانسی کے تختے پر کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ میرا گناہ سن لیں، اس نے کہا، اور اس کی جو سزا بھگت رہا ہوں وہ بھی سن لیں۔ ایک ہندو راجپوت نے اپنی بیٹی کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ آپ سے پہلے یہاں ایک سکھ ہردیال سنگھ بڑا تھانے دار ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے نمبردار کو تو آپ جانتے ہیں، ہندو راجپوت ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے والا بھی ہندو راجپوت تھا، وہ اس نمبردار کا رشتہ دار بھی ہے۔ پہلے تو پتہ ہی نہ چلا کہ قاتل کون ہے۔ اس نمبردار کے ساتھ میری بڑی گہری یاری تھی۔ قتل کے تیسرے روز اس نے مجھے کہا کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی ہے، وہ اس کا رشتہ دار ہے۔ نمبردار نے مجھے کہا کہ اس نے تھانے دار کو منوا لیا کہ وہ اصل قاتل کو نہیں پکڑے گا، لیکن اسے ایک ملزم ضرور ملنا چاہیے کیونکہ وہ اس واردات کو عدم پتہ قرار نہیں دے سکتا۔ سکھ تھانے دار نے نمبردار سے کہا تھا کہ اصل قاتل 8,000 روپے نقد دے دے۔ سودا 4,000 پر ٹھہرا۔ نمبردار نے مجھ سے کہا کہ میں کسی کو پکڑوا دوں اور جھوٹے گواہ کا بھی بندوبست کر دوں تو مجھے 3,000 روپے دے گا۔ ملک صاحب 3,000 تو اچھی خاصی رقم تھی، لیکن نمبردار کے ساتھ میری جو دوستی تھی وہ 3,000 سے زیادہ قیمتی تھی۔ میرے خون میں وہ شراب بھی ملی ہوئی تھی جو یہ ہندو نمبردار مجھے پلایا کرتا تھا۔ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ نمبردار کسی ہندو کو کیوں نہیں پکڑواتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا۔ میری نظر ماتو کے خاوند پر پڑی، بہت سیدھا اور بھولا آدمی تھا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کرا دیا۔ سکھ تھانے دار نے کہا تھا کہ باقی کام وہ خود کرے گا، اسے صرف ایک جھوٹا گواہ دے دیا جائے، دوسرے کا انتظام وہ خود کر لے گا۔ اس کام کے لیے میں نے رکھے کو چنا۔ میں نے اسے بتایا کہ جھوٹی گواہی اس طرح دینی ہے جیسے وہ موقع کا گواہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ ملے گا کیا؟ میں نے کہا 1,000 روپے نقد۔ آپ جانتے ہیں کہ رکھے جیسے آدمی نے 1,000 روپیہ خواہ میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔
اس کے بعد شمس الدین نے تفصیل سے سنایا کہ اس نے سکھ تھانے دار کے ساتھ مل کر رکھے کو کس طرح جھوٹا بیان یاد کرایا، اسے ریہرسل کراتے رہے۔ ماتو کے خامد کے خلاف زیر دفعہ 302 قتل عمد مقدمہ چلا۔ اس دور کا 1000 روپے آج کے 12-13 ہزار روپے کے برابر تھا۔ ماتو کا خامد غریب آدمی تھا، اس لیے اس کا وکیل سستا اور کمزور تھا۔ ہردیال سنگھ نے کیس بڑا مضبوط بنایا تھا، سب سے اہم شہادت رکھے کی تھی۔ اگر وہ عدالت میں جا کر کہہ دیتا کہ اسے لالچ اور دھمکی سے جھوٹا گواہ بنایا گیا تو ماتو کا خامد صاف بری ہو جاتا، مگر ماتو کی قسمت ہار گئی، اس کے خامد کو سزائے موت ہو گئی۔ ماتو کو صرف یہ معلوم تھا کہ رکھے نے اس کے خامد کے خلاف گواہی دی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے چودھری شمس نے جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا تھا۔ اصل قاتل کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ کو پھانسی دلوا کر میں بہت خوش ہوا، شمس الدین نے کہا، لیکن صرف 6-7 روز بعد مجھے سزا ملنی شروع ہو گئی۔ میری ایک جوان بیٹی تھی، بہت خوبصورت، اس کی ماں کہتی تھی اس کے لیے وہ اسی جیسا خوبصورت دلہا ڈھونڈے گی، مگر میری بیٹی اپنے ایک مزارے کے بیٹے کے ساتھ اونچے فصل میں بڑی بےہودہ حالت میں پکڑی گئی۔ مزارے کا بیٹا بھاگ گیا، میں نے بیٹی کو مارا پیٹا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد کسی نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی ایک ہندو راجپوت کے ساتھ اس کے سبزیوں کے باغ میں دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد میری بیٹی نے میری پگڑی پر نہ جانے کہاں کہاں کی غلاظت پھینکی۔ گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ چودھری شمس کی بیٹی کتیا ہے۔ پھر ملک صاحب عرصہ 1 سال ہو گیا وہ گھر سے ہی چلی گئی ہے، کچھ پتہ نہیں چلا کس کے ساتھ گئی ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، اگر ان میں غیرت ہوتی تو وہ اپنی بہن کو قتل کر دیتے، مگر وہ دونوں جواری چرسی اور شرابی ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام تھانے میں بھی درج ہے۔ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ بہن کو کون لے گیا اور ماں باپ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہو رہا ہے کہ میری بیوی کو اولاد کے غم نے سوکھے کی مریضہ بنا دیا اور میں صرف چلتا پھرتا نظر آتا ہوں۔ میری ہڈیاں بھی خشک ہو گئی ہیں، مجھے اب چھوٹی بیٹی کا غم بھی کھا رہا ہے۔ اس کی عمر 13-14 سال ہے، وہ بھی بڑی بہن کی طرح خوبصورت ہے، لیکن اس کا ہلاک اچھا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ خدا میرے گناہ کی سزا میں اس بیٹی کو بھی بڑی بہن جیسا نہ کر دے۔ میں نے خودکشی کا ارادہ کئی بار کیا، لیکن ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ اب رکھا جس کے ذریعے میں نے ماتو کے خامد کو پھانسی دلائی تھی قتل ہو گیا، تو آپ نے ماتو کو پکڑ لیا، تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ مرنا ہے تو اپنے گناہوں کا جرمانہ دے کر مروں۔ ماتو نے رکے کو قتل کر کے اچھا کیا۔ ذرا سوچو ملک صاحب، ماتو آپ کی بہن یا بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ وہ بے گناہ بیوہ ہوئی، اب عمر قید پائے گی، اس کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی جگہ مجھے پکڑ لے، ماتو کو چھوڑ دیں۔ تم بہت سزا بھگت چکے ہو چودھری، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، آپ اللہ کو یاد کرو، مسجد میں عمر گزارو۔ نہ ملک صاحب، اس نے کہا، میری سزا ختم نہیں ہوئی، اور سنو ملک صاحب، وہ جو اصل قاتل تھا اسے خدا نے کیا سزا دی۔ قتل کے 3 مہینے بعد وہ گاؤں سے نکلا اور آگے سے باولا کتا آ گیا، کتے نے اسے کاٹ لیا۔ گاؤں والوں نے کتے کو تو مار دیا، لیکن اس قاتل کو سنیاسیوں نے کچھ دوائیاں دی جن کا کچھ اثر نہ ہوا، وہ رات کو باولا ہو گیا۔ چارپائی سے اٹھ کر وہ دوڑ پڑا اور سب سے پہلے اس نے اپنی گائے کو کاٹا، پھر بکری کو کاٹا، پھر اپنی ماں کی طرف دوڑا، لیکن باپ اور بھائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ ہر کسی کو کاٹنا چاہتا تھا، اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ دوسرے دن چارپائی پر اسے باندھ کر 8 میل دور سرکاری اسپتال میں لے گئے اور شام کو اس کی لاش واپس لائے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر نے اسے لا علاج اور خطرناک دے کر زہر کا ٹیکہ لگا دیا ہوگا۔ جس گائے اور بکری کو اس نے کاٹا تھا انہیں زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہا، لیکن میری بات ماننے کی بجائے اس نے ایسی باتیں کی کہ میں نے اس کی بات مان لی۔ میں یہ ساری باتیں لکھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں نے اسے باہر بٹھا دیا۔ باقی رات میری یہ حالت رہی کہ میں بالکل اس طرح سوچوں میں ڈوبتا اور ابھرتا رہا جس طرح کوئی سیلابی دریا کے بڑے زبردست پاور میں آ جاتا ہے۔ میں ساری زندگی میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ ماتو آسیب کی طرح مجھ پر قابض ہوگی، میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہی۔ صبح کی اذان سنائی دی تو میں نے پانی منگوا کر غسل کیا، پھر نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی، خدا سے رہنمائی، روشنی اور مدد مانگی۔ آپ یقین کریں میرا دماغ روشن ہو گیا۔ میں نے نمبردار کو بلایا، اس نے 2 سال گزرے اصل قاتل کو بچانے کا انتظام کیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے قاتل رشتہ دار کی باتیں شروع کر دی اور اسے کہا کہ میں اب بھی اسے سزا دلا سکتا ہوں۔ اس نے پہلے تو ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں چھو کر کہا کہ میں اس کیس کو فائلوں میں ہی دبا رہنے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ اب بھی شہادت لا سکتا ہوں کہ قتل کی رات ماتو کا خامد بخار میں پڑا جل رہا تھا اور رات کو باہر نہیں نکلا تھا۔ میں 10 گواہ لا سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے سب انسپکٹر ہردیال سنگھ کو اور چودھری شمس کو جو رشوت دی تھی وہ میں اب بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ میں اسے کوئی اور کام لینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں رکھے کے قتل میں جسے بھی گرفتار کروں اور جو بھی کارروائی کروں اس میں وہ اپنی زبان بند رکھے اور دخل اندازی نہ کرے۔ میں نے ماتو کو اندر بلا کر کہا کہ وہ کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے کہ اس نے اقبال جرم کیا تھا یا میری اس کی کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اسے اچھی طرح سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ شمس الدین کو ہتھکڑی لگائی اور تھانے لے گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں مقدمہ ایسا تیار کروں گا کہ سیشن کورٹ سے اسے سزا ہو جائے گی، لیکن وہ اپیل میں بری ہو جائے گا۔ میں بری ہونا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کیس ایسا تیار کرے کہ مجھے عمر قید نہ ہو، سزائے موت ہو۔ وہ تو ماتو کا جرم اپنے سر لے رہا تھا، لیکن وہ اس قتل کا مجرم نہیں تھا جس میں اسے میں نے گرفتار کیا تھا۔ میں اسے سزا سے بچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا اقبال جرم نہ لکھا، مقدمہ بڑی محنت سے تیار کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں خاموش رہے اور کیس جب سیشن کورٹ میں جائے تو وہاں جرم سے انکار کر دے۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے منوایا۔
کیس مجسٹریٹ کی عدالت سے سیشن کورٹ میں گیا جہاں شمس الدین نے جرم سے انکار کر دیا۔ میں نے جھوٹے گواہ پیش کیے اور میری توقع کے عین مطابق سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت دے دی۔ میں نے اسے جیل میں خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ اپیل دائر کر دے۔ اس نے اپیل دائر کر دی۔ میں نے اس کے وکیل کو 2 کمزور نقطے بتا دیے جو میں نے شہادت میں دانستہ رکھے تھے۔ وکیل نے انہی 2 کمزور نقطوں پر بحث کی اور اپیل منظور کرا کے شمس الدین کو بری کرا لیا۔ شمس الدین بری ہو کر خوش نہ ہوا، لیکن مجھے خوشی اس بات پر تھی کہ میں نے ماتو کو سزا سے بچا لیا تھا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ کو دیگر کہانیوں کی طرح بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔